अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे सामने जितने भी मर्द हजरात हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो अपना कैमरा ऑन कर लें और अपनी वीडियो ऑन कर लें। और जो मकतबे दुआए फातिमा के स्टूडेंट हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो अपना कैमरा ऑन कर लें, अपनी वीडियो ऑन कर लें। मौलाना क़िबला ज़मीर जाफरी साहब अनकरीब हमसे ज्वाइन होने वाले हैं। चूँकि क़िबला इस वक्त दुबई में थे और दुबई में बाद अज़ नमाज फज्र से वो अपने एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी मसरूफ़ रहे। गालिबन सऊदीया में कोई एक मूवी बनाई जा रही है और उसी मूवी को लेकर वो एक प्रोजेक्ट पे काफ़ी मसरूफ़ रहे। और जिस मसरूफियत की बिना पर वो काफ़ी थक भी गए थे। लिहाजा जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि हम थोड़ा सा इस्तराहत कर रहे हैं और इस्तराहत करने के बाद उन्होंने हमसे ये कहा कि मैं इंशाल्लाह ताला 5 मिनट की ताखीर से आपको ज्वाइन करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब वो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। क़िबला ज़मीर जाफरी साहब इस वक्त दुबई में है वो, और दुबई से वो हमसे जुड़ने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और उनका दर्स आज मकतबे दुआए फातिमा के तमाम तुल्लाब और तमाम जितने भी हाज़रीन मोमिनीन और मोमिनात हैं उनके लिए आज उनका दर्स होने वाला है। इनका ससुर इंशाल्लाह है। ताला जो भी अफराद जिन्हें कैमरा ऑन हैं? करने में दिक्कत ना हो उनसे दस्तबस्ता मुअद्दबाना मुखलसाना मेरी इल्तिमास है कि आप कैमरा ऑन फरमा लें, अपनी वीडियो को ऑन कर लें। क़िबला ज़मीर जाफरी साहब अनकरीब हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहली बात आज जो अपने तमाम हाजरीन से मुझे करनी थी वो ये है कि क़िबला ज़मीर जाफरी साहब को हम लोगों ने एक उन्वान दिया था, हालात हाजरा व तालीमात अहले बैत। हालात हाजरा में आप जिस कदर भी महसूस करें इस वक्त इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया में एक खलफशार है, पूरी दुनिया में तशय्यो को लेकर, इस्लाम को लेकर एक अजीब सी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है और इस्लाम का चेहरा इतना बिगाड़ कर दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है, मुसलमान का चेहरा इतना बिगाड़ कर दुनिया के सामने देखो, पेश किया जा रहा है ये कि इस वक्त में ज़रूरत है तो कि गाने इस्लाम का सही चेहरा का नमाज बना और मुसलमान का दो। सही चेहरा और इस्लाम की चाशनी और इस्लाम की सही लज्जत, बात उनको या यूं कहा जाए कि पता इस्लाम का जो हुस्न है, इस्लाम की जो ब्यूटी है, वो दुनिया तक पहुंचाई जाए कि इस्लाम किस कदर हसीन दीन है और ये हमें किस कदर नहीं पड़ा। इंसानियत का दर्स देता है और ये किस कदर जो ज्यादा है इंसानी अकदार का हमें दर्स देता है। लिहाजा इसी हवाले से हमने क़िबला से हो रब्ता सकता किया। है। क़िबला जनाब ज़मीर जाफरी साहब जो मुकीम कुम है, सबील मीडिया के हवाले से जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, तो उनसे जब हमने रब्ता किया तो उनसे हमारी गुफ्तगू इसी हवाले से हुई कि हालात हाजरा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कोई चीज़ है तो वो तालीमात अहले बैत है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, मासूमीन की हदीस है कि हमारे अक़वाल में, हमारी हदीस में इतनी पसंदीदा चाशनी पाई जाती मानो है, पसंदीदा इतना बनाना। हुस्न पाया जाता है कि अगर दुनिया तक हमारी हदीस, हमारा कलाम पहुंच जाए बस तो दुनिया खुद ब खुद हमारी अभी इत्तिबा क्या करेगी। आज दुनिया तक अगर हमारा कलाम पहुंच जाए तो दुनिया खुद ब खुद हमारी पैरोकार बन जाएगी। तो अगर मासूमीन ने ये इरशाद फरमाया है कि सिर्फ दुनिया तक हमारा पैगाम पहुंचा दो, दुनिया तक हमारा कलाम पहुंचा दो, दुनिया तक हमारी कलाम की चाशनी पहुंचा दो, तो जाहिर सी बात है अगर हमने तालीमात अहले बैत को उन्वान से अहादीस पैगंबर, अहादीस मासूमीन अगर दुनिया तक पहुंचा दी तो खुद ब खुद मासूम का कलाम, कहते हैं ना कि आ, तो सब समझ इमाम का कलाम कलाम का इमाम होता है। कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, वो है ना कि इमाम का कलाम जो होता है वो तमाम कलमात का, वो तमाम कलमों का इमाम होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हमने ये रविश और ये तरीका और ये सलीका अपनाया तो दुनिया तक इस्लाम का वो खूबसूरत तरीन चेहरा पहुंचेगा जिस खूबसूरत तरीन चेहरे को पैगंबर ने पहचानवाना चाहा और पैगंबर ने पहुंचाना चाहा। और उन तमाम तर अकदार की हिफाजत जो पैगंबर करते रहे, उन तमाम तर अकदार की हिफाजत जो अहले बैत करते रहे, वही दुनिया तक सही मानों में इस्लाम का हकीकी चेहरा पहुंचेगा। मैं तमाम अफराद से जो मेरी नज़रों के सामने हैं फिर दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि जो अफराद अपनी घबरा वीडियो को ऑन कर सकते हैं वो ऑन कर लें। क़िबला ज़मीर जाफरी साहब
مسلسل ہمارے رابطے میں ہیں۔ ان کی استراحت تھوڑا سا، چونکہ وہ صبح سے کافی تھکے ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ہمیں جوائن کرنے میں انہیں تاخیر ہو رہی ہے۔ البتہ وہ ہمیں جلد از جلد جوائن کر رہے ہیں۔ ہم سب تمام تر علماء کرام، تمام تر مراجع کرام، تمام تر آیات اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اپنی دعاؤں کی مقبولیت کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ بلند ترین نعرہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہ اللہم صلی۔ اور جتنے بھی افراد ہم سے جڑے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور نکالنے کے بعد آپ نے مکتب دعائے فاطمہ کو اپنا یہ قیمتی وقت دیا۔ انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم آپ سب کو جزائے خیر دے۔ ابھی قبلہ کا بھی میسج آ گیا ہے، وہ جوائن کر رہے ہیں، اور میں نے جیسا کہ آپ کو اطلاع دی تھی، انہوں نے بھی اسی چیز کا ہم لوگوں کو حوالہ دیا کہ اپنے ایک پروجیکٹ پر وہ اتنا مصروف رہے، جس کے نتیجے میں تھوڑا سا ان کی آنکھ لگ گئی، اور وہ دبئی میں ہے، اور دبئی میں مسلسل وہ اپنے الگ الگ پروجیکٹس پہ کافی مصروف ہے۔ وہ جوائن کر رہے ہیں، یہ دیکھیں کہاں۔ آپ تو بند کیا ہے؟ ہاں یہ ہوئے کوئی کیمرہ آن کیے سے کوئی نہیں کیے سے، ہاں وائس بھی بند کیا ہے، ہم کچھ کھولیں۔ آپ تمام حضرات کو تاخیر ہو رہی ہے، اس تاخیر کا ہم جو ہے معذرت چاہتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تھوڑا سا جوائن ہونے میں پرابلم ہو رہی ہے، کچھ نیٹ ایشو ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، ٹیکنیکل ایشو ہوگا، جس کی بنا پر وہ جوائن کر رہے ہیں۔ میں ان سے مسلسل رابطے میں ہوں قبلہ سے، اب وہ مجھ سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اب وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشو ہے، شاید کوئی نیٹ ایشو ہے جو نہیں جڑ پا رہے ہیں، تو معذرت چاہتا ہوں اس تاخیر کے لیے آپ تمامی حضرات سے۔ زندگی بھر رہی ہے کام اس میں جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ السلام معذرت علیکم۔ چاہتا ہوں، میری طرف سے تاخیر ہو گئی پہنچنے میں میں۔ میں میں مکتب دعائے فاطمہ کے تمام السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹ کی جانب سے، اور تمام مومنین و مومنات، تمام حاضرین کی جانب سے، سب سے پہلے عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ضمیر جعفری صاحب أعوذ کا اپنے اس بالله من مکتب الشيطان میں خیر مقدم اللعين کرتا ہوں، اور الرجيم بہت بسم بہت شکریہ ادا الله کرتا ہوں قبلہ کا الرحمن کہ الرحيم۔ قبلہ نے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر، اور میں جانتا ہوں کہ یہ اس وقت کتنے تھکے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ یہ صبح سے مسلسل اپنے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے، کل پوری رات کے یہ نہیں سوئے ہیں، مگر صرف اور صرف ایفائے عہد، ایفائے وعدہ کے لیے قبلہ ہمارے درمیان حاضر ہے۔ ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میں بالکل بھی وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ان کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں مل جل کر عظمت آل محمد پہ۔ اللہ۔ اب میں قبلہ سے گزارش کروں گا، قبلہ اپنے بیان اور اپنے جو ہے خطاب کو شروع فرمائے، انشاءاللہ تعالی قبلہ حاضر ہے۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا تو بسم توفیق۔ اللہ الرحمن، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ جی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے اس کو میوٹ کر دیں، آپ سب کو میوٹ کر دیں۔ یا ایڈمن سے گزارش ہے کہ وہ میوٹ کر دیں سب کو، جی تاکہ میں آواز جو بالکل ہے۔ میوٹ کر دے رہا ہوں، آل میوٹ کر دے رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اپنی آن کر لیجیے گا قبلہ، آپ اپنی آن کر لیجیے گا۔ قبلہ آپ کی، ہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي وحافظ وقائد وناصر ودليل وعينا حتى تسكنه وارزقاته وتمتعه فيها طويلا اللهم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد. پہلے تو آپ سب کا شکریہ اور معذرت میری طرف سے تاخیر ہوئی پہنچنے میں، تھوڑا ٹائمنگ سمجھنے میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی، تو میں سب سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا لیٹ پہنچا، اور تمام بچوں کو انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد، انشاءاللہ کہ آپ لوگ ماہ رمضان سے بہترین فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ کیا اکثر میرے خیال سے بچے ہیں اس میں بچوں کے لیے جو مدرسہ ہے، بچوں کے لیے مدرسہ ہے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی جی بالکل قبلہ، بالکل بالکل بچوں کے لیے مدرسہ ہے۔ جی اوکے، تو اس حوالے سے گفتگو کری جائے تو بچوں کو میں پہلے ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ماہ رمضان جو ہے اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو ماہ رمضان میں سے پہلے اگر ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں تو ایک گیم ہوتا ہے بچے لوگ جو کھیلتے ہیں، اس گیم کو ہم لوگ کہتے ہیں اسٹیچو یا فری۔ آپ لوگ کھیلتے ہیں، بچے لوگ یہ گیم کھیلتے ہیں، اسٹیچو بن جاتے ہیں پھر فری ہو جاتے ہیں، بچپن میں یہ گیم کھیلتے تھے، یاد ہے؟ جی جی تو ماہ رمضان کیا ہے؟ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے اسی گیم کی طرح ایک پریکٹس ہے کہ جیسے آپ اسٹیچو کرتے تھے تو آپ کیا ہوتے تھے؟ آپ خاموش ہو جاتے تھے، رک جاتے تھے، ہلتے نہیں تھے، ہے نا؟ تو اسٹیچو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش ہو گئے، ابھی آپ ہل نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ پھر وہ جب سامنے والا آپ کو فری بولتا تھا تب آپ آزاد ہو جاتے تھے، تب آپ ہلنا شروع کرتے تھے۔ تو ماہ مبارک رمضان بھی ایسا ہی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کیا کرتا ہے خدا ہم لوگوں کو 8 گھنٹے کے لیے اسٹیچو بنا دیتا ہے، اور خدا ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ خدا ہم لوگوں کو کیوں ہم لوگوں کو سٹاپ کرتا ہے، فریز کر دیتا ہے، اسٹیچو بنا دیتا ہے کہ آپ لوگ نہیں کھیل سکتے ہیں، آپ لوگ کچھ کھا نہیں سکتے ہیں؟ خدا ایسا کیوں کرتا ہے؟ خدا اس کے لیے کرتا ہے کہ آپ لوگ اور ہم لوگ آہستہ آہستہ عادت ڈال لیں کہ جب بھی ہم لوگ اپنی زندگی میں وہ کام جو خدا نے روکا ہے اس کے لیے ہم لوگ اسٹیچو ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ یعنی یہ 30 مہینے میں خدا اتنی بار ہمیں کہتا ہے اسٹیچو 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 کہ ہم لوگ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، تاکہ ماہ رمضان جب ختم ہوگا تو ہم لوگوں کو عادت ہو جائے گی کہ جو کام سے خدا روکنا چاہتا ہے ہم لوگ اس سے رک سکیں۔ ماہ رمضان میں جو ہے مقصد کیا ہوتا ہے؟ ماہ رمضان میں ماہ رمضان کا مقصد ہوتا ہے، خدا نے کہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ خدا نے ماہ مبارک رمضان میں اپنے ماہ رمضان کو جب خدا نے ایکسپلین کیا کہ میں نے تمہارے لیے ایک منتھ رکھا ہوں جس منتھ کا نام ماہ رمضان ہے، خدا نے اس کے اندر روزوں سے نہیں کہا کہ یہ وہ منتھ ہے جس کے اندر میں نے روزوں کو نازل کیا ہے، بلکہ خدا نے کیا کہا ہے کہ یہ وہ منتھ ہے جس کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ بچہ بیچارہ شرما رہا ہے، محمد اکرم، اس کو اسکرین سے ہٹا دیں، یہ اس کو بیچارہ ایک دم یہ خوش ٹیچی ہو گیا ہے، یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں کیا کروں مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو ماہ ماہ رمضان میں خدا نے کیا کہا ہے؟ خدا نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ کے لیے میں نے جو آفر لے کے آیا ہوں ماہ رمضان میں وہ کیا ہے کہ یہ مہینے میں میں آپ کے لیے قرآن لے کے آیا ہوں، اور ماہ رمضان جو ہے وہ اس کی بیوٹی جو ہے یا اس کا مین چیز ماہ رمضان کی کیا ہے کہ اس کے اندر خدا نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اب قرآن کو اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجا ہے، قرآن ہمیشہ سے تھا، قرآن ہمیشہ سے آسمان پہ تھا، لیکن ہمارے درمیان انسانوں کے درمیان خدا نے وہ ماہ رمضان میں بھیجا ہے۔ تو ماہ رمضان میں سب سے بیسٹ چیز کیا ہو سکتی ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ قرآن پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں۔
کیونکہ قرآن کو سمجھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک کتاب آئی ہے اور وہ کتاب آپ روز پڑھتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے. نیچرل سی بات ہے، اس کتاب سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بے شک بے شک. مثال کے طور پر اگر بچوں کو کہا جائے کہ آپ لوگ سارے بچوں مل کے کہو ٹوکو موکو لوجی پولو، تو آپ لوگ روز روز بولیں گے ٹوکو موکو لوجی پولو. آپ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں، بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. جب لوگ آپ سے پوچھیں گے بھائی اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ بولیں گے نہیں مجھے مطلب نہیں معلوم ہے. لوگ سوچیں گے عجیب بات ہے یار، ان لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہی نہیں معلوم ہے. دیکھیں سب لوگ جو بھی چیز پڑھتے ہیں دنیا میں، وہ جب پڑھتے ہیں اس لیے بیکاز ان کو سمجھنا ہوتا ہے وہ چیز. بے شک. تو قرآن مجید کی صرف تلاوت کا بھی فائدہ ہے اور اس کے ثواب لکھا جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ خدا نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے اندر ہم نے قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا خدا؟ چلے خدا آپ ہی بتا دیں، اللہ آپ ہی بتا دو کہ آپ نے قرآن کو کیوں بھیجا. تو خدا کیا کہتا ہے؟ ہدی للناس، میں نے قرآن کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان کی ہدایت ہو جائے. اور انسان کی ہدایت ہوگی تو انسان کو پتہ چلے گا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا رائٹ ہے، کیا رونگ ہے. تو قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کرتا ہے تاکہ انسان فرقان تک پہنچ جائے. یعنی ان قرآن کے ذریعے سے ان کو انسان کو پتہ چل جائے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، رائٹ اور رونگ کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے. تو قرآن کا مین گول کیا ہے؟ قرآن کا مین گول یہ ہے کہ انسان کو وہ کہاں تک پہنچانا ہے؟ انسان کو پہنچانا ہے تاکہ انسان حق اور باطل کو پہچان سکے. تو یہ سب سے قرآن کا مین گول ماہ رمضان میں یہ ہے. تو ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی ہے اور قرآن کو سمجھنا بھی ہے. قرآن پڑھنے کے بارے میں مثلا جو روایتیں ہیں، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ روایتیں ہیں جہاں پر ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو رہتے ہیں، جیسے ہم آسمان دیکھتے ہیں تو ہم آسمان میں کیا دیکھتے ہیں؟ تاروں کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب فرشتے زمین کو دیکھتے ہیں آسمان سے، تو زمین میں فرشتے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کیا ہیں؟ ستارے ہیں. اور وہ ستارے ہیں جہاں پر ستاروں کی طرح زمین چمک رہی ہے. کیوں ہے زمین کیوں اتنی چمک؟ تو جواب دیا گیا فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ ہے گھر ہے جہاں پر قرآن پڑھا. اتنی فضیلت ہے کہ فرشتے بھی جب زمین تو وہ کیا ہے؟ قرآن زمین کے اوپر، زمین سے نور نکلتا ہے، ان گھروں سے نور نکلتا ہے جو فرشتے بھی دکھتے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کی کلاس کا اور اس کا نام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ ہے. تو زہرا فرماتی ہیں کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد قرآن مجید میں بھی ہے لعلکم تتقون، یعنی روزہ اس لیے ہے تاکہ انسان جو ہے وہ تقوی اختیار کر لے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تقوی کا مطلب نارملی کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے محبت کرنا ہے، اور اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ کے حضور کا احساس کرنا ہے. یعنی انسان احساس کرے کہ اللہ ہمیشہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے. اب جب ہمارے سامنے اگر ہمارے والد بھی سامنے آتے ہیں اور تو ہم والد کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر والد دیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ جب خدا دیکھ رہا ہے تو کہ انسان کو گناہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا تقوی مطلب کیا ہے؟ اللہ کا تقوی مطلب اللہ کے حضور کو، اللہ کے پریزنس کو اپنی زندگی میں دیکھ، یعنی اللہ ہمیشہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہمیں دیکھ.
کیونکہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کوئی گناہ ایسا کام نہیں کریں گے جس سے خدا ناراضی ہو. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو پریکٹس ہے ہمیں کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم تقوی اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اور اللہ کیونکہ ہر جگہ ہے، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اللہ کی محبت کی کام قبلہ کچھ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے آپ کی وائس بریک ہو جا رہی ہے. کرنا ہے جس کہ اللہ ہم سے ناراض ہو یا اللہ ہو جائے. تو اگر ماہ رمضان میں ہم لوگوں نے اور اگر یہ پریکٹس نہیں کیا تو ماہ رمضان وائی فائی پہ کنیکٹ کیا ہے، اگر دیکھیں پرابلم ہوگا تو میں وائی فائی کو جی پی آر ایس سے کنیکٹ کر لوں گا. آپ مجھے بتائیں قرآن میں تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جیسے کلاس میں ٹیچرز ہیں، کلاس میں اسٹوڈنٹ ہیں، جب اسٹوڈنٹ کو پتا چل جاتا ہے کہ کلاس میں اگر کیمرہ لگا ہوا ہے تو ٹیچر لوگ کیسے ایک دم اسٹوڈنٹ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا. یعنی جیسے بھی ایک اکرم بھائی کو جب پتا چل گیا کہ کیمرہ ان کا آن ہے اور سارے لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کی آنکھیں ادھر ادھر ہونے لگی تھی، کیونکہ ان کو پتا چل گیا تھا کہ کیمرہ چالو ہے اور سب مجھے دیکھ رہے ہیں. صرف تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے کہ ایک کیمرہ ہے. قرآن مجید میں خدا کہتا ہے کہ خدا تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. بے شک. یرونا یعنی وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھتی ہے. تو اگر خدا انسان کے اندر صرف ایک احساس ہو جائے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو نیچرل سی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی الگ طریقے سے جیے گا. دوسرا احساس انسان کے اندر جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ آئے، کوئی ایک عرب بدو آیا تھا نبی اور اصحاب سے ملنے کے لیے. تو نبی کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی دیکھیں میں تو بہت دور سے آیا ہوں اور میری ممی بیمار ہے، تو میں جو ہے آپ کی مدد نہیں، میں یہاں رک نہیں سکتا ہوں زیادہ دیر، مجھے جانا ہوگا، آپ کوئی ایک چیز بتا دو. تو وہاں اسے ایک چیز بتائی گئی. ایک آیت تھی میامل مسکال ذرۃ خیریہ و میامل مسکال ذرۃ شریہ، یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ تم ہر عمل جو کرو گے وہ روز قیامت دیکھو گے، اور ہر گناہ جو کرو گے وہ بھی روز قیامت تمہیں دکھایا جائے گا. تو یہ کیمرے میں صرف ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے، یہ کیمرہ صرف آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، کیونکہ دو ٹائپ کے کیمرے رہتے ہیں سی سی ٹی وی میں. ایک کیمرہ رہتا ہے کہ صرف آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن ریکارڈ نہیں کر رہا ہے. یہ وہ کیمرہ ہے کہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہے اور ریکارڈ بھی کر رہا ہے، اور جب آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے تو روز قیامت جو ریکارڈ کیا آپ کو سب دکھایا جائے گا. تو انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ایک کیمرہ ہے جو مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھنے کے بعد مجھے پوری اپنی ریکارڈنگ دکھائے گا. تو اگر کسی بچے نے کلاس میں کسی دوسرے بچے کے سر پہ اگر کوئی مار دیتا ہے تو وہ تب مارتا ہے جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا نہیں ہے. یا کسی کو اگر وہ پتھر پھینک کے مار رہا ہے یا اس کو کوئی کاغذ سے مار رہا ہے یا کوئی چیز سے مار رہا ہے تو کب مارتا ہے؟ وہ تب مارتا ہے جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے. مارنے کے بعد وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ سر نیچے کر لیتا ہے کتاب کی طرف، تاکہ سب کو لگے کہ بھائی یہ بچہ تو پڑھ رہا تھا، اس نے کسی کو نہیں مارا. لیکن اگر کیمرہ لگا ہو اور ٹیچر کیمرے میں دیکھ رہا ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ٹیچر دیکھ رہا ہے. اور آپ بولیں گے نہیں میں نے نہیں کیا ہوں ٹیچر، میں نے نہیں کیا ہوں. ایسے ہی کرتے ہیں نا بچے، جو غلطی کرتے ہیں اس کے بعد پوچھیں گے تو بچے کیا فوراً کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کیا ہے. تو لیکن اگر ٹیچر کے پاس کیمرہ ہوگا تو ٹیچر فوراً وہ ویڈیو نکال کے دکھا دے گا، دیکھو آپ نے کیا ہے نا، دیکھو اس میں کیمرے میں دیکھو کون ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو احساس ہو جائے کہ ایک ٹیچر ہے جس کا نام خدا ہے، وہ مجھے لائیو دیکھ بھی رہا ہے اور کیمرے سے ریکارڈ بھی کر رہا ہے. اور جب کیمرے سے ریکارڈ کرے گا تو روز قیامت مجھے بتا دے گا سب عمل میرے. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ٹیچر دیکھ رہا ہے تو انسان کوئی برائی نہیں کرتا.
इसी तरीके से टीचर के अलावा अगर आप गौर करेंगे तो मिसाल के तौर पर पुलिस जो रहता है वो रिश्वत भी नहीं लेता जब कैमरा चालू होता है, तो बेशक। पुलिस भी जो है वो सीधा बन जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एहसास है कि कैमरा चालू है। सबसे अहम चीज इस माह रमजान में हमें एहसास दिलाना है अपने आप को कि कैमरा चालू है, खुदा देख रहा है, और रोजे कयामत जो भी मैं करूंगा वो मुझे दिखाया जाएगा। अच्छा बच्चे लोग, अगर कैमरा चालू है, खुदा देख रहा है और आपने गलती कर दी, तो खुदा ने आप लोगों को एक कोड दिया है। कहा है कि ये कोड डालोगे ना तो आपका जो कैमरे के अंदर जो आपने एक एक्शन किया था वो डिलीट हो जाएगा, आप खुद ही डिलीट कर सकते हो। आप जानते हो वो कोड का नाम क्या है? वो कोड का नाम है तकवा, तौबा। यानी खुदा ने कहा है कि आपने गलती की है, आपने जब गलती की है और मैंने देखा भी है कि आपने गलती की है, लेकिन क्योंकि आप आके मुझे सॉरी बोल दोगे और बोलोगे आई एम सॉरी, मैं नहीं करूंगा दोबारा, और दिल से करोगे, तो खुदा कहता है कि मैं तमाम वो कैमरे के अंदर जो भी चीज रिकॉर्ड हुई है सब डिलीट करके आपको एकदम क्लीन कर दूंगा। तो खुदा ने हमें रास्ता बताया है। क्या रास्ता है? हमारा रास्ता ये है कि हम लोग खुदा को याद भी करें, खुदा के साथ भी रहें, खुदा को समझे भी, और खुदा के हुजूर को, खुदा के प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में एहसास करें। क्योंकि जो इंसान ये एहसास कर लेता है कि खुदा मेरे साथ है, तो कुरान मजीद में खुदा कहता है इन्नल्लाह माअना, अल्लाह तुम्हारे साथ है ना। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि ना कि सिर्फ अल्लाह मुझे देख रहा है बल्कि अल्लाह मेरे साथ है, जहां मैं जा रहा हूं अल्लाह मेरे साथ है, तो इंसान को कितनी ताकत मिल जाती है। खुदा कहता है साथ होने का मतलब क्या है? कि अल्लाह तुम्हारी मदद करता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा उसी तरीके से जिस तरीके से तुम खुदा की मदद करोगे। अगर तुम नेक काम करोगे, अच्छे इंसान बनोगे, हक के लिए जालिमों के खिलाफ आप आवाज उठाओगे, तो तुम क्योंकि अल्लाह की मदद कर रहे हो तो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। माह रमजान में आपको और मुझे एक चीज का एहसास करना है और एक चीज को अपने आप को बार बार याद दिलाना है। वो क्या है? वो ये है कि खुदा मुझे हर जगह, हर लम्हा खुदा मुझे देख रहा है। जब मेरे अंदर ये एहसास हो जाएगा कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मेरे साथ है, खुदा मेरा साथ देगा, खुदा मेरी मदद करेगा। इंसान झूठ क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लगता है कि झूठ बोलने से मेरा फायदा होगा। जब उसको ये एहसास हो जाएगा कि खुदा ने कहा तुम सच बोलो, या हमारे यहाँ हदीस भी है कि अगर तुम सच बोलोगे तो तुम्हारी खुदा मदद करेगा और खुदा तुम्हारा फायदा करेगा। तो अगर हमें ये एहसास हो जाता है कि खुदा सच बोलने के एवज में मेरा साथ देगा, मेरी मदद करेगा, तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं। एक और चीज माह रमजान हमें सिखाती है, वो है सब्र। माह रमजान बच्चे लोगों को क्या सिखाता है? सब्र सिखाता है। कि बच्चे बच्चे लोगों के सामने पानी रहता है लेकिन बच्चे पीते नहीं है। तो खुदा इसी तरीके से सिखाता है कि देखो जब आपको गुस्सा आए तो गुस्से को भी ऐसे ही कंट्रोल करो कि आपको गुस्सा आ रहा है लेकिन आप गुस्सा करेंगे नहीं, क्योंकि आप गुस्से पे सब्र कर लेंगे। तो जब इंसान अपनी जिंदगी के अंदर माह रमजान को देखता है तो माह रमजान से उसको बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, और सबसे बेटर लेसन उसको क्या मिलता है? वो ये है कि अपनी जिंदगी में दो चीज करे। एक बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सब्र करना सीखे और एक शुक्र करना सीखे। सब्र का मतलब क्या है? कि आजकल बच्चे जो है उनके अंदर सब्र नहीं, फौरन उन्हें सब चीजें चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर खेलते हैं या गैजेट इस्तेमाल करते हैं या टीवी देखते हैं, उसमें सब चीजें जल्दी जल्दी होती हैं। तो उनकी जिंदगी में उन्हें लगता है सब चीजें वैसे ही जल्दी जल्दी होनी चाहिए, और जब जल्दी नहीं होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम माह रमजान में सब्र सीखें। और दूसरी चीज, जब हम पूरा दिन भूखे रहने के बाद रात शाम को इफ्तार करते हैं, रात को इफ्तार करते हैं, जैसे ही हम इफ्तार करते हैं तो हम अल्लाह का शुक्रिया करते हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे अता किया। और कितना हम खुश होते हैं
جیسے ہم افطار ملتی ہے تو ہمیں خوش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں جو تمام نعمتیں دی ہیں ہم لوگوں کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے. ہمارے پاس آنکھ ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، کان ہے تو سن سکتے ہیں، ہمارے پاس زبان ہے تو ہم چکھ سکتے ہیں، عقل ہے تو سوچ سکتے ہیں. خدا نے ہمیں سالم جسم دیا، ہمیں والدین دیا، خدا نے ہمیں اچھی نعمتیں دیا، کپڑے دیا، لباس دیا، غذا دیا. خدا نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دیا ہے تو ہمیں ان نعمتوں کا شکر کرنا چاہیے. میں بچوں کو اور زیادہ بچوں کی، کیونکہ آج کل ان لوگ کا اٹینشن سپین زیادہ نہیں ہوتا ہے، صرف حضرت فاطمہ زہرا کے بارے میں بھی بتا دوں کہ بی بی فاطمہ زہرا سے بھی حدیث ہے کہ روزے کا مطلب صرف بھوکا رہنا نہیں ہے. روزے کا مطلب آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے. آپ کے فرینڈ کو اگر آپ نے برا بول دیے تو آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا. کانوں سے اگر آپ غلط بات سن رہے ہیں، غیبت سن رہے ہیں، کسی کی برائی سن رہے ہیں تو روزہ باطل ہو جائے گا. آنکھوں سے اگر آپ کوئی بری چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا. تو روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو، جو میں نے سٹارٹ میں کہا کہ تقوی اپنے اندر بڑھانا. تقوی کا مطلب ہے کہ یہ بات اپنے وجود میں لانا کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں ایسے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی بات کو یہاں میں ختم کرتا ہوں. آپ لوگوں کے بچوں کے اگر کچھ سوال ہے تو میں سوال لینے کے لیے تیار ہوں، یا کسی اور کے بھی اگر کوئی سوال ہے تو میں خدمت میں حاضر. اگر کوئی قبلہ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے تو قبلہ نے اپنی بات 5 منٹ پہلے ختم کر دی ہے، تاکہ اگر کوئی ان سے سوال پوچھنا چاہے تو سوال پوچھ سکتا ہے. اور اگر ابھی کسی کو ہیزیٹیشن ہو رہا ہے سوال پوچھنے کے لیے تو وہ مجھے سوال اپنا ریٹن میں بھیج سکتا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سوال میسج کے ذریعے ریٹن میں قبلہ کو بھیج کر ان سے جواب لے کر وہ میں آپ کو موصول کر سکتا ہوں. اور میں پھر سے قبلہ ضمیر جعفری صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ میں یقیناً آپ کا چہرہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کس قدر تھکے ہوئے ہیں، کس قدر خستہ ہیں، مگر اس کے باوجود آپ نے موقع ایسی بات دیا، آپ نے وقت نکالا ہمارے مکتب کے بچوں کے لیے. ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی اور ان تمام تر علماء کرام کی جو آپ کے ساتھ خدمت انجام دیتے ہیں، اور تمام تر ان افراد کی جو آپ کے ساتھ اس وقت کے طاغوت سے اپنے تئیں پورا مبارزہ آرائی کیے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. اور آپ سے بھی دعا کروں گا کہ ہمارا مکتب ہے آن لائن، مکتب دعائے فاطمہ، جس میں بچے تعلیمات اہل بیت سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں. اور ٹیچرز بھی ہیں ہمارے پاس جو قم سے بھی پڑھاتی ہیں، اور ہندوستان میں بھی ہیں ایسی ٹیچر جو پڑھاتی ہیں. بس آپ سے دعا گو ہوں. یہ مشیر صاحب ہیں جلال پور سے، یہ استاد ہے ماشاءاللہ سے ہمارے مکتب میں. آپ سے دعا گو ہوں کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ بھی ہمیں حوصلہ عنایت فرمائے اور بہتر سے بہتر انداز سے تعلیمات اہل بیت نشر کر سکیں. جی. پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. اور دیکھیں، ہم لوگ میں اصل کام آپ لوگ کرتے ہیں، جو لوگ میدان میں ہوتے ہیں، جو لوگ مسلسل کوشش کرتے ہیں. ہم لوگ اپنے لحاظ سے جو تھوڑی بہت کوشش ہم لوگ کر سکتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے، ٹیچرز کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک لیکچر دے رہا تھا، اس کے اندر یہاں پہ ٹیچرز لوگوں کو ہی ڈیلی میں لیکچر دے رہا تھا. ایک ایک گھنٹے کے تقریباً 10 لیکچر تھے ٹیچرز کے لیے. تو ایک حدیث جس کے اندر میں نے اس کے اندر وہ کی تھی، مطالعہ کیا تھا، شیخ مطہری نے اس کو کتاب میں نقل کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت ایک آواز آئے گی آسمان سے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ عظیم لوگ جو ہیں وہ بلند ہو جائیں، وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہ عظیم لوگ کون ہیں؟ وہ عظیم لوگ وہ ہیں جو ٹیچرز ہوں گے روز قیامت. اللہ اکبر. یعنی ایک آواز الگ سے آئے گی. اور پھر حدیث ہمارے وہاں ہے کہ سب سے بہتر تم میں سے انسانوں میں کون ہے؟ جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو قرآن پڑھائے. سب سے پہلا ٹیچر کون ہے؟ سب سے پہلا ٹیچر اللہ ہے. اقرا، سب سے پہلے اللہ نے نبی کو کہا پڑھو، تو پڑھنے کی دعوت دینے والا اللہ ہے. سب سے پہلا ٹیچر اللہ ہے. پھر اس کے بعد یعلمہم الکتاب والحکمہ، دوسرا ٹیچر نبی ہے. نبی بھی ٹیچر ہے، معصوم بھی ٹیچر ہے. پھر مراج تقلید علماء ولی فقی یہ ٹیچر ہیں. پھر اس کے بعد
जो जाकिरीन है, उलमा है, वो टीचर हैं, और आप सब मकतब, यानी हाँ, ये सब एक लाइन में है, ये सब टीचर्स हैं। और टीचर का जो मर्तबा है, आयतुल्लाह खामिनाई कहते हैं इंसानों के दरमियान चलने वालों में से सबसे बड़ी अजमत का कोई काम है, बड़ी अजमत किसी का है की है तो वो टीचर्स की है। टीचर्स, इमाम खुमैनी के बकौल, नबियों का असली काम टीचिंग था, नबियों का काम पढ़ाना था। यो अल्लमुहुमुल किताब, खुदा ने क्या कहा, यो तालीम देना किताब का, लेकिन उससे पहले युज़क्कीहिम है, यानी उससे पहले प्यूरिफाई करना। एक चीज मैं टीचर्स को खाली कहना चाहूंगा कि देखिए, आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे अलग जनरेशन के बच्चे हैं, इन्हें जनरेशन अल्फा कहा जाता है, जो 2010 के बाद की जनरेशन है। ये जनरेशन के अंदर सब्र की कमी है, ये जनरेशन के अंदर शुक्र की कमी है, ये जल्दी से डाइवर्ट हो जाने वाले बच्चे हैं, इनका जहन बहुत जल्दी पर्थ हो जाता है, अटेंशन स्पैन इन लोग का 8 सेकंड से भी कम होता है, यानी 8 सेकंड से ज्यादा ये बच्चे जो हैं, आज की रिसर्च बता रही है कि नहीं ज्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ये अलग दुनिया के बच्चे हैं, जैसा मासूम ने कहा कि हर बच्चे को उसकी जनरेशन के हिसाब से तालीम दें। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले आप अपने बच्चों को समझें, बड़ा समझ के, बड़ा बन के बच्चों को नहीं समझाएं कि मैं अल्लामा हूं तो मैं अल्लामा की तरह बात करूंगा, नहीं, मुझे बच्चा बन के बात करना पड़ेगा ताकि बच्चों को बात समझ में आए। दूसरी चीज, टीचर का काम तालीम देना नहीं है, तालीम जो है अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। बेशक बेशक। जब तक युज़क्कीहिम नहीं होगा, जब तक प्यूरिफाई नहीं होगा, तो वही इल्म इंसान के लिए नुकसानदेह हो जाता है। शैतान आलिम था लेकिन खुदा का दुश्मन हो गया। जो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब बनाते हैं वो सब आलिम होते हैं, सब तालीम याफ्ता होते हैं, लेकिन तज़किया याफ्ता नहीं होते हैं। टीचर का काम मुरब्बी की तरह है, मुरब्बी का काम होता है कि लोगों को एक स्टैच्यू जैसे तराशा जाता है, उसी तरीके से तराशा जाए, और बच्चों के अंदर के जो बिल कुव्वा और पोटेंशियल्स मौजूद है उनको बाहर निकाला जाए। तो मैं आप तमाम टीचर्स का जो है आपकी दस्तबोसी करना चाहता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग खुदा के दीन के लिए, खुदा के मकसद के लिए, अहले बैत के मकसद के लिए आप लोग बेलौस खिदमत कर रहे हैं, जहां पर भी हैं आप लोग इंशाल्लाह सलामत रहें। तमाम टीचर्स जो हैं, आपको मेरा अर्ज अदब व सलाम है, और शुक्र करता हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो हैं अल्लाह के दीन के लिए ये काम कर रहे हैं। आप लोगों की अजमत बुलंद है खुदा की निगाह में, अहले बैत की निगाह में। आप भी हमारे जैसे गुनहगार लोगों के लिए दुआ कीजिए खुदा की बारगाह में कि खुदा हमें तौफीक दे कि हम उनके छोटे बहुत खादिम बन सकें इंशाल्लाह। जो बची हुई जिंदगी है उसके अंदर उनकी खिदमत कर सकें, खुदा रिज्क ऐसा दे जिसके अंदर हम उनकी खिदमत ज्यादा से ज्यादा करने का रिज्क खुदा हमें अता करे, ताकि हम उनके जब इस दुनिया से उठें तो उनके नौकर, उनके गुलाम, उनके खादिम बन के उठें, और जिस तरीके से हुर को उन्होंने कबूल कर लिया था, हम सबको अहले बैत इंशाल्लाह हमारी मौत के वक्त जो है वो कबूल कर। वासिका जहरा कोई सवाल करना चाह रही है शायद। किबला वक्त बिल्कुल तमाम हो चुका है, मैं इरसाल कर दूंगा आपको वो सवाल, बिल्कुल 1 मिनट से भी कम बचा है। अच्छा मौलाना, मेरा भी एक सवाल था। ठीक है, चले, कोई बात नहीं। इल्तिमास से दुआ किबला। आप ज्वाइन कर लें, कोई बात, फिर से ज्वाइन कर लें, फिर से एक मीट, गूगल मीट भेज दें, अगर जूम का आप लोग दोबारा ज्वाइन करना चाहें दोबारा ज्वाइन कर लें। हाँ, मैं दोबारा ज्वाइन कर देता हूँ। किबला से जो सवाल जो पूछना चाहता है पूछ सकता है। मैं दोबारा से ज्वाइन कर रहा हूँ। जी, इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग।